अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान आदिल जर्नल। वफाक की हुकूमत अपना बजट पेश करती है, उसके बाद सूबे अपना अपना बजट पेश करते हैं। एक तो अहम बात ये समझने की है कि वफाक को जितने टैक्स मिलते हैं उसका 57.5% यानी 57.5% सूबों को मुंतकिल कर दिया जाता है। तो सूबों के पास खासी बड़ी रकम जाती है और बहुत से काम ऐसे हैं जो सूबों ने ही करने होते हैं, जो अवाम पर असरअंदाज होते हैं। तो लेकिन वफाक जो है टैक्स चूँकि वफाकी हुकूमत कलेक्ट करती है, जमा करती है आवाम से, इसलिए उसकी भी अपनी अहमियत है। तो अब गुजारिश ये है कि इस बार हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो 1000 अरब रुपए अगले माली साल में यानी 2023 जून तक 1000 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे करेगी। तो हदफ रखा है 7004 अरब रुपए। आम तौर पर हुकूमत जो टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर करती है वो कर नहीं पाती है, उसमें बाद में रिवीजन कर दी जाती है, कुछ कमी कर दी जाती है। तो हो सकता है कि ये को 5,700 अरब रुपए हुकूमत इकट्ठे कर सके। अब देखते हैं कि इस मरतबा सबसे अहम बात तो यही होती है कि बजट में हुकूमत ने टैक्स प्रपोजल्स क्या दिए हैं। लफाजी तो बहुत होती है, हम पिछली हुकूमत बहुत ख़राब थी, हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हर बजट तकरीर में ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन आप जो लफाजी है, इर्द गिर्द की फजूल बातें, उन्हें छोड़कर अहम बातों की तरफ आएँ तो सबसे अहम होता है कि हुकूमत टैक्स क्या लगाना चाह रही है। इस दफ़ा जो बजट में ख़ास बात है कि हुकूमत जो पेट्रोल है, एक तो उसकी कीमत पहले ही 60 रुपये लीटर बढ़ा चुकी है और अब जो उसने हदफ मुकर्रर किया है अगर वो हासिल करना चाहती है तो 25-30 रुपये लीटर उसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका इशारा जो है वो तो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बिजनेसमैन से ख़िताब में भी दे चुके हैं। हंसते हंसते उन्होंने कहा था पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। तो नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करना चाहती है आवाम से, यानी 1000 से ज़्यादा अरब रुपए वो आवाम से अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो उसके लिए उसे पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा इस वक्त इन्होंने टैक्स प्रपोजल्स दी हैं, तजावीज़ दी हैं, क्योंकि आपको पता है ना बजट जब पेश किया जाता है तो ये तजावीज़ होती हैं, जब असम्बली पास कर देती है फिर वो कानूनी शक्ल में बजट बन जाता है। तो इन्होंने तजवीज़ ये इस दफ़ा रियल इस्टेट को यानी शहरी जायदाद को ख़ास तौर से टारगेट किया है और मेरा ख़्याल में तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो फाजिल सरमाया है हमारा वो बजाय सनत में जाने के, ज़राअत में जाने के, वो रियल इस्टेट में जा रहा है। तो रियल इस्टेट में इतना बैठे बिठाए लोगों को मुनाफा हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, तो वो कोई पैदावारी काम क्यों करेंगे लोग। तो बजाय इसके कि लोग रियल इस्टेट की तरफ राग़िब हों, वो सनतें लगाएं जिससे रोज़गार पैदा हो, मुल्क तरक्की करे। तो एक बोल्ड फ़ैसला इन्होंने किया है और वो ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टी अगर आप बेचें एक ख़रीद कर 1 साल के अंदर अंदर, जैसा कि इन्वेस्टर्स करते हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा हुकूमत को। पहले ये टैक्स नहीं था। तो इस एतबार से रियल इस्टेट वाले जो हैं वो अभी से चीखें मारना उन्होंने शुरू कर दी हैं कि 15% कैपिटल गेन टैक्स होगा। फिर अगली बार अगर आपने 2 साल के अंदर बेचा तो 13, फिर 6 साल के बाद अगर बेचें तो फिर कोई उस पर टैक्स नहीं होगा। दूसरे इन्होंने ये कहा है कि जिसके पास एक से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर आप एक कोठी में रह रहे हैं, एक कोठी और है आपकी, या बहुत से प्लॉट्स हैं, तो उनकी मालियत जितनी है उसका 5% हुकूमत टैक्स सालाना लेगी। यानी अगर आपका जो मकान है उसके अलावा आपका कोई कोठी है और या कोई आपके प्लॉट हैं और उनकी वैल्यू 10 करोड़ है, तो उसके ऊपर 5% यानी 50 लाख रुपए टैक्स आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। इस पे जो शहरी जायदाद रखने वाले लोग हैं वो खासे चीखे चिल्लाएंगे और हुकूमत को हो सकता है उनके दबाव में आकर इसको रिवाइज़ करना पड़े। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने फोकस किया है पेट्रोल पे किया है और प्रॉपर्टी पे किया है। इसके अलावा खादें महंगी कर दी हैं। खाद पे जो है 2% सेल्स टैक्स था उसको 10% कर दिया है। यकीनन काश्तकार खासे चिल्लाएंगे, एक तो बिजली महंगी हो गई है, पानी नहीं है और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ऊपर से आप खाद भी महंगी कर रहे हैं। कुदरती गैस जो कि हमारे ज़्यादातर खाद बनाने में भी इस्तेमाल होती है, बिजली बनाने में भी और घरेलू इस्तेमाल में भी होती है, उस पर भी सेल्स टैक्स 5% से 10% कर दिया है। तो ये मोटे मोटे जो टैक्स तजावीज़ हैं अवाम को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अवाम के लिए कोई ख़ास रिलीफ है ही नहीं, बल्कि आम रिलीफ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इन्होंने कहा है कि 11% 11.5% महंगाई की शरह होगी। तो ये तो इनका दावा है कि 11.5% होगी, लेकिन अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले
سینیٹر شوکت ترین جو پہلے وزیر خزانہ تھے عمران خان کی حکومت میں، ان کا کہنا ہے کہ جس حساب سے بجلی اور پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ ٹیکس پروپوزلز انہوں نے دیے ہیں تو مہنگائی کی شرح 20% ہوگی، جبکہ جو ایک عالمی ماہر ہیں اکانومسٹ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسٹیو ہانک، ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں اصل میں افراط زر کی شرح جو ہے وہ 35% سے زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے یہ انفلیشن کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس سے انہیں اختلاف ہے۔ ویسے خود حکومت کے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس یعنی حساس جو جس میں بہت ایسی چیزیں جو لوگ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، 80% کم آمدن والے لوگ، وہ 20% ان کی قیمت بڑھ چکی ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپے تھے تو وہ 80 روپے رہ گئے ہیں قوت خرید کے اعتبار سے۔ تو عوام کے لیے تو اس میں کوئی ریلیف جو ہے کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا۔ فاٹا کے لیے مختص رقم پہلے 131 ارب تھی، اسے کم کر کے 110 ارب کیا گیا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو رقم مختص کرتی ہے اس کا بھی 30% وہ بعد میں خرچ نہیں ہوتا۔ عموماً جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کا 30% نہیں ہوتا، 60-70% ہی خرچ ہوتا ہے۔ بجٹ میں زیادہ فگر شو کرتے ہیں عوام کو بتانے کے لیے، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس مرتبہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ جو ہے ویسے ہی بہت کم رکھا ہے، 727 ارب روپے، تو مشکل سے 500-550 ارب روپے یہ خرچ کر پائیں گے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ کابینہ ڈویژن کے لیے یعنی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو وہ 70 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ ایم این ایز کو ان کی سفارش کی ہوئی اسکیموں کے لیے ان کے سفارش کردہ ٹھیکیداروں کو کہا جائے گا کہ یہ اسکیمیں بنا دو، تو وہ ان کو کھانے پینے کا بھی موقع مل جائے گا، اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے کہیں کوئی چھوٹی سڑک بنوانا چاہتے ہیں، کہیں کوئی اور چھوٹا موٹا کوئی اسکول کی بلڈنگ وغیرہ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو یہ وہ کام کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ اصل لاگت سے 4 گنا زیادہ قیمت پہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے بھاری پیمانے پہ کمیشن کھائی جاتی ہے۔ یہ جو اپنا الیکشن کا خرچہ ہے ہمارے ارکان اسمبلی وہیں سے پورا کرتے ہیں۔ بہرحال 70 ارب روپے سیاسی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، وہ اس میں 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس پر ظاہر ہے اپوزیشن شور مچائے گی۔ 77 کروڑ سے وہ 99 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا انہوں نے اور کیا ہے کہ چھوٹے تاجروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے، اور جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کو ان کے بجلی کے بلوں کے ساتھ اب ٹیکس دینا پڑے گا۔ تقریباً 30-40 لاکھ پاکستان میں دکاندار ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھوٹے دکاندار پہ 3000، کسی پہ 5، کسی تو 10,000 ان کے بجلی کے بل کی مناسبت سے ان کے اوپر ٹیکس لگے گا، ایڈوانس انکم ٹیکس ہوگا۔ تو یہ ایک میرے خیال میں تو پازیٹیو بات ہے کہ آپ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ تو جناب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی جو سیلری بڑھائی ہے، پاکستان میں صوبے اور وفاق جو ہیں وہ عام طور پہ ایک جتنی سیلری بڑھا دیتے ہیں تو اب صوبے بھی اسی کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے اب جو 15% سیلری بڑھائی ہے اس حساب سے جو ہمارے ملک میں تقریباً 30 لاکھ سرکاری ملازم ہیں ان کی آمدن کچھ بڑھے گی، گو کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے۔ 10% سیلری تو عمران خان ہی بڑھا گئے تھے، اب 15% انہوں نے بڑھا دی، لیکن پینشنرز بیچارے جو ہیں وہ ان کی صرف 5% بڑھائی ہے، کیونکہ یہ آتے ہی انہوں نے پینشنرز کو 10% ریلیف دے دیا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی بیسک پے میں اضافہ ہوگا یا صرف مہنگائی الاؤنس کی صورت میں یہ فائدہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ اب جب کل پریس کانفرنس ہوگی تو اس میں یہ وضاحت کریں گے۔ اوورآل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا قرضوں کی معیشت ہے، کہ پاکستان کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو تقریباً 7,000 ارب کی توقع ہے کہ آمدن ہوگی، 1600 ارب روپے کی اور بھی آمدن ہوگی جو نان ٹیکس ذرائع ہیں، فیس وغیرہ جیسے نادرہ اور اس طرح کی مختلف قسم کی فیسیں حکومت لیتی ہے۔ تو ان کا جو پورا وفاقی حکومت کا ریونیو ہے، انہوں نے بجٹ جو پیش کیا ہے وہ 9,500 ارب کا کیا ہے، تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیکسوں کی آمدن ہے وہ 7,000 ہی سمجھیے، اس میں سے 57% تو صوبوں کو چلے گئے، یعنی 4,100 ارب روپے، تو باقی بچے تقریباً 2,904، اس میں آپ 1,600 نان ٹیکس ریونیو جمع کر لیں تو یہ بن جائے گا 4,504۔ پھر آپ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی میں جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی میں بہت پیسے چلے جاتے ہیں، ابھی بھی ان کو تقریباً 4,000 ارب روپے قرضوں کے اصل اور سود میں
دینے ہیں اگلے یعنی جولائی سے اگلے جون تک کے لیے جو مالی سال ہے اس میں، تو 4,000 ارب روپے جب آپ نکال لیں گے تو پھر بہت ہی کم پیسے بچتے ہیں. تو پھر ان کو پیسے چاہیے دفاع کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تنخواہوں کے لیے، اور ایک بڑا بوجھ اور ہے حکومت پہ، وہ ہے سبسڈیز کا، کہ جو بجلی کی سبسڈی ہے اور زراعت کے مختلف سیکٹرز کو سبسڈی دی ہوئی ہے، تقریباً 1,600 ارب روپے اس کے لیے درکار ہوگا. تو یہ سارا پیسہ انتظامیہ چلانے کے لیے، دفاع کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، سبسڈیز کے لیے، سب قرضوں سے لینا پڑے گا. حکومت کی آمدن اور اس کے جو اخراجات ہیں اس میں بہت بڑا گیپ ہے، اس میں تقریباً 4,500 ارب روپے کا فرق ہے، یعنی اتنا خسارہ ہے. اس کے لیے یہ مزید قرض لیں گے، پھر اگلی بار وہ مزید قرضوں کی واپسی کی رقم بڑھ جائے گی. جب تک ملک کے اندر ٹیکس کی وصولی کا نظام بہتر نہیں ہوتا، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اب کوشش تو یہ کر رہے ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا کر اور چھوٹے دکانداروں پہ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے دکاندار ہڑتال پہ ہی چلے جائیں اور پھر ان کو سیاسی بنیادوں پہ وہ واپس لینے پڑیں فیصلے. اور پھر ہر حکومت یہی کرتی ہے کہ یا تو بجلی تیل کی قیمتیں بڑھا دیتی ہے یا پھر قرضیں لینا مزید شروع کر دیتی ہے تاکہ عوام کے غصے کو مزید نہ بڑھا سکیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ امیر لوگوں پہ ویلتھ ٹیکس لگائیں، جس کی انہوں نے کچھ کوشش تو کی ہے اس بجٹ میں، لیکن پوری طرح نہیں ایسا کوئی ٹیکس لگایا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے ذمہ دار ہیں بڑے، جن کی 25 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، سارے پاکستان کے ذمہ دار مل کر بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا کراچی کی کسی ایک صدر مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ ان کے اوپر انکم ٹیکس لاگو کریں، ان کا جو استثناء ہے آئین میں دیا گیا وہ ختم کریں اور غریبوں کو ریلیف دیں. اب غریب کو 2,000 روپے دیں گے، اس سے آپ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ تو عوام کے لیے تو مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. جو اسکالرشپس ہیں وہ بھی کم کر دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کو کہتے تھے احساس اسکالرشپ، اب ان کو کہہ رہے ہیں بے نظیر اسکالرشپ. پہلے وہ 50,000 طلباء کو ملتے تھے، اب صرف 10,000 طالب علموں کو ملیں گے. پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جو بیرون ملک سے لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایڈوانس انکم ٹیکس لگا دیا ہے. ان کی ترجیحات آپ دیکھیں ہماری حکومت کی، حکمران طبقے کی، تو دفاع کے لیے فی کس ہم نے 7,209 ارب روپے رکھے ہیں، تعلیم کے لیے 54 ارب روپے اور صحت کے لیے صرف 27 روپے فی کس، یعنی اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ کو آبادی پہ ڈیوائڈ کر دیں. تو سب سے بڑی تو مشکل میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا یہ ہے کہ قرضوں کی واپسی میں بہت رقم تقریباً 4,000 ارب روپے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد سبسڈیز ہیں، اور لوگ جو ہیں اگر پوری طرح ٹیکس دیں پاکستان کے ایمانداری سے، تو یہ جو 4,500 ارب روپے کا گیپ ہے آمدن اور اخراجات میں، یہ نہ ہو اور ملک جو ہے پائیدار بنیادوں پر ترقی کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، غیروں سے قرض نہ مانگنا پڑے. جیسے ابھی ہم جنوبی کوریا تک سے بھی قرض لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ڈیل ہو گئی ہے کہ $1 ارب وہاں سے ملے گا، آخر وہ واپس بھی تو کرنا پڑے گا. جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے مفتاح اسماعیل نے، جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اور جو مخلوط حکومت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک روایتی قسم کا بجٹ ہے جس میں عوام کے لیے کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے. البتہ کچھ نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کیا حکومت ثابت قدمی سے ان پر قائم رہے گی یا پریشر آنے پہ ان سے پیچھے ہٹ جائے گی. تو یہ ایک بجٹ کا مختصر سا جائزہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.